हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने कल टॉपिक डिस्कस किया था पाकिस्तान स्टडीज से रिलेटेड, जिसमें हमने इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान देखा था, सर्कुलर डेप्थ देखा था, जीडीपी देखी थी और इकोनॉमी के हवाले से जितने भी जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हमने देखे थे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो टॉपिक है ये हम दो हिस्सों में कवर करेंगे और आज इसका पार्ट टू में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और पार्ट टू में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं। पार्ट टू में जो है हम डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें हमारी सी पैक के अंदर जितने भी मंसूबे हुए हैं उसमें क्या क्या चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो हमें याद रखनी चाहिए, वो हम देखेंगे। उसके अलावा मोटरवेज़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा पास पेपर्स में जो है इसके हवाले से टेस्ट में क्वेश्चंस आते रहते हैं। उसके अलावा हाईवेज़ के हवाले से हम देखेंगे, एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो ऑन गोइंग एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उस पर एक नज़र डालेंगे और फिर लास्ट में वाटर प्रोजेक्ट्स जी कौन कौन से हैं हमारे पास उसको भी हम देख लेंगे। तो लेक्चर जो है वो ध्यान से सुनिएगा, जो भी फिगर्स मैं आपको बताऊंगा वो अपने पास नोट कर लीजिएगा और इससे ही रेलेवेंट जो है आपके सामने जो है आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, न सिर्फ एफआईए के हवाले से बल्कि दीगर जो टेस्ट होते हैं पीपीएससी, जिसमें शामिल है केपीएससी, एसपीएससी और एफपीएससी में ये एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बगैर देर किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और उसको डिटेल में आज पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से। सो जी सी पैक है, सी पैक तो व्हाट इज़ सी पैक स्टैंड्स फॉर। आप ज़रा सा अपने आप के माइंड को जो है वो थोड़ा रिफ्रेश कीजिए तो आपको याद होगा। इसका फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, काफ़ी मिसकंसेप्शंस होती हैं हमारे कैंडिडेट्स के दिमाग में। जब भी उनके दिमाग में सी पैक का एक लफ्ज़ आता है तो वो ये समझते हैं कि पर्टिकुलरली गवादर पोर्ट की बात की जा रही है, और उसमें से मैं भी शुरू में उन्हीं लोगों में से था। जब वो सी पैक का नाम आता था तो मैं उसको इंटरलिंक करता था गवादर पोर्ट से। गवादर पोर्ट इज़ अ मेन प्रोजेक्ट सी पैक का, लेकिन इसके साथ साथ जो है सी पैक के अंदर दीगर जो है वो प्रोजेक्ट्स भी मौजूद हैं। वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं हम उसको देखेंगे डिटेल से। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं सी पैक स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हम इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या चीज़ हम देख रहे हैं। सी पैक इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दैट आर अंडर कंस्ट्रक्शन थ्रू आउट पाकिस्तान। तो सी पैक एक्चुअली एक जो है वो कलेक्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, जो इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान में अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी कंप्लीट हो चुके हैं और काफ़ी अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सी पैक प्रोजेक्ट जो है वो एक मेगा प्रोजेक्ट है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, अंडर कंस्ट्रक्शन है। काफ़ी इसके प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और काफ़ी को अभी कंप्लीट होना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इट वॉज ओरिजिनली वैल्यूड $47 बिलियन। जब स्टार्ट में जब सिग्नेचर्स हुई, सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से साइन हुए बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, तो इस इसकी जो ओरिजिनल अमाउंट थी जो हुई है स्टार्टिंग इनिशियली, वो थे $47 बिलियन। ठीक है, और करंटली द वैल्यू ऑफ सी पैक प्रोजेक्ट इज वर्थ $62 बिलियन एज ऑफ 2020। अब होता क्या है, हर साल जो है वो चाइना के साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स यानी डिफरेंट जो है आपके एमओयू साइंस हो जाते हैं। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो जाते हैं। उसके बाद में जो एक्चुअल अमाउंट है वो अमाउंट भी इंक्रीज करती जाती है। तो इस वक्त जो है 2020 तक जो सी पैक आपका प्रोजेक्ट है, इसकी जो टोटल कॉस्ट है इस वक्त जो अभी तक है इस पर $62 बिलियन का ये जो है मंसूबा है। उसके अलावा जब ये स्टार्टिंग समटाइम्स आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट वाज द इनिशियल और एक्चुअल अमाउंट इन फ्रॉम विच सी पैक प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड, सो इट वाज $47 बिलियन। तो ये भी आप जो है फिगर आपको अपने दिमाग में रखनी होगी। ठीक है, ताकि इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। उसके अलावा हम देख लेते हैं सी पैक प्रोजेक्ट वाज फर्मली अनाउंस्ड ड्यूरिंग द स्टेट विजिट ऑफ चाइनीज लीडर Xi Jinping in April 2015.
تو یہ فرملی جو یہ پروجیکٹ ہے یہ سٹارٹ ہوا تھا 2015 میں، جب ایک اسٹیٹ لیڈر جو چائنا کا جو پریزیڈنٹ تھے، جو لیڈر بھی کہلائے جاتے ہیں، ان کے زی جن پنگ نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ اس وقت جو حکومت تھی وہ پی ایم ایل این کی تھی، اور غالباً نواز شریف صاحب جو ہے اس وقت ملک کے وزیر اعظم تھے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنا والیانہ استقبال کیا گیا تھا، اور بہت زیادہ جو ہے پروجیکٹس پر سائن کی گئی تھی۔ تو انیشلی جو اماؤنٹ کتنا تھا میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں، انیشلی یہ $47 بلین کے منصوبہ پر جو ہے وہ دونوں کے درمیان معاہدے ہوئے تھے، چائنا اور پاکستان کے درمیان۔ اور ڈیٹ آپ سے پوچھی جا سکتی ہے کہ کب ہوا تھا، تو اپریل 2015 میں جو ہے سی پیک اوریجنلی جو ہے وہ سائن ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیتے ہیں گوادر پورٹ فارمز دی کریکس آف سی پیک پروجیکٹ ایز اٹ انویسیج ٹو بی لنک بٹوین چائنا ایمبیشن ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو۔ تو مور امپورٹنٹلی جو گوادر پورٹ ہے یہ اس کا کرکس ہے۔ کرکس سے مراد جو ہے مین جو آپ کی اس پروجیکٹ کے اندر آپ کو نظر آئے گی چیز، وہ آپ کو نظر آئے گی کہ گوادر پورٹ کے اوپر سب سے پہلے خرچ کیا گیا، کیونکہ اس سے کیا تھا، اس سے جو آپ کا جو راستہ ہے، جو آپ کا ڈیفرنٹ جو سامان ادھر سے ادھر جاتا ہے وہ کافی کم ہو گیا تھا، جو کم ہو کر گوادر پورٹ جو ہے وہ ایسی اس کی سگنیفیکنس ہے اس ایریا کے اندر کہ جو پورٹ سے جتنا بھی سامان جو ہے چائنا سے پاکستان آتا تھا، اور یہ اس ریجن کے اندر جس طرح سے جاتا تھا، وہ اس پر یعنی کم ڈیز میں جو ہے آپ کی لاجسٹکس ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچتی تھی۔ تو جو اس پورے پروجیکٹ کا سی پیک پروجیکٹ کا جو امپورٹنٹ کریکس تھا وہ گوادر پورٹ سے ریلیونٹ تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو چائنا کا جو ایک منصوبہ ہے 2050 کا، اس میں ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ان کا ہے، کہ وہ ان کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جو آپ کو پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں گوگل کیجئے گا تو آپ کے اس کے حوالے سے مزید ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے اٹ آلسو انکلوڈس ریلوے اینڈ روڈ وے اینڈ ریلوے پروجیکٹس، ٹھیک ہے۔ اس پروجیکٹس کے اندر جو ہے اب اور کیا تھا، روڈ وے پروجیکٹس تھے جس میں آپ کی جو موٹر ویز ہیں مزید اس کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کیا گیا تھا ملک کے اندر۔ اس کے علاوہ جو ریلوے پروجیکٹس ہیں، جس طرح آج کل ML1 ML2 ML3 جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہوا ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ سی پیک پروجیکٹ کا حصہ تھے، ہیں انفیکٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے فیکٹس اینڈ فگر اس کے حوالے سے یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہی سی پیک کے حوالے سے آپ سے پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں موٹر ویز کے حوالے سے، بہت زیادہ کوسچنز آتے ہیں، بہت زیادہ MCQs یہاں سے بنائے جاتے ہیں، تو آپ کو اس ٹاپک کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سننا ہوگا، اس کو یاد رکھنا ہوگا۔ اب میں نے یہ ٹاپک جو ہے بڑے ایک ٹیکنیکل وے سے بنایا ہوا ہے تاکہ آپ کو فنگر ٹپس پہ یہ چیزیں سٹارٹ ہو جائیں۔ ہم سٹارٹ کریں گے M1 سے لے کر M10 تک، جو بھی اس وقت تک جو ہماری موٹر ویز ہیں، اس میں ہم کیا کیا ڈسکس کریں گے۔ اس میں ہم جو ریجن ہے جہاں سے وہ سٹارٹ ہوتی ہے اور جہاں پر ختم ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ اس کا ڈسٹنس کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ہم اس میں دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے جو M1 موٹر وے ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ M1 موٹر وے کہاں سے لے کر کہاں تک ہوتی ہے۔ پشاور ٹو اسلام آباد ہے جو M1 موٹر وے ہے، جو اسلام آباد اور پشاور سے شروع ہوتی ہے، اسلام آباد تک اس کا ریجن ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کبھی اگر سفر کریں گے تو آپ موٹر وے پر جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو ایون آپ کو جگہ جگہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ M1 موٹر وے یہاں سے سٹارٹ ہو چکا ہے، M2 یہاں سے سٹارٹ ہو چکا ہے، M3 یہاں سے سٹارٹ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں موٹر وے پر لکھی ہوتی ہیں۔ اب اس کی لینتھ کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ٹوٹل لینتھ کتنی ہے۔ اس کی جو لینتھ ہے، یہ لینتھ ہے یا ڈسٹنس ہے دو شہروں کے درمیان M1 موٹر وے کا، وہ ہے 155 کلومیٹر، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اس طرح سے MCQs پوچھے جا سکتے ہیں، آپ سے ڈسٹنس کا پوچھا جا سکتا ہے، M1 موٹر وے کہاں سے کہاں تک ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو یہ چیزیں آپ کو یاد رہنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب M2 موٹر وے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ M2 موٹر وے جو ہے وہ اسلام آباد سے لاہور تک ہے۔ اس میں M2 موٹر وے اسلام آباد سے لاہور تک ہے، اور اس کا ڈسٹنس ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا ڈسٹنس ہے 375 کلومیٹر، ٹھیک ہے۔ M2 موٹر وے is from Islam Abad to Lahore and its distance is 375 kilometers، ٹھیک ہے۔ M3 موٹر وے جو ہے وہ ہے کس کے درمیان ہے، وہ ہے لاہور اور عبد الحکیم جو انٹرچینج ہے،
وہ ان کے درمیان ہے اور اس کا جو ڈسٹنس بنتا ہے لاہور سے عبدالحکیم کا وہ 230 کلومیٹر بنتا ہے۔ M3 موٹر وے از بٹوین لاہور اینڈ عبدالحکیم انٹرچینج، اور یہ ان کا ڈسٹنس جو بنتا ہے وہ 230 کلومیٹر بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ لیتے ہیں M4 موٹر وے جو ہے سٹارٹ ہوتا ہے وہ پنڈی بھٹیاں ٹو ملتان ہوتا ہے۔ پنڈی بھٹیاں ٹو ملتان جو ڈسٹنس بنتا ہے وہ ہے تقریباً 392 وہ ڈسٹنس تقریباً بنتا ہے، آپ کو ایک منٹ دکھا دیتا ہوں، سلائیڈ آگے پیچھے ہو گئی ہے، تو وہ ڈسٹنس بنتا ہے 309 کلومیٹر۔ M4 جو ہے وہ پنڈی بھٹیاں سے لے کر ملتان تک ہے اور اس کا ڈسٹنس جو ہے وہ 309 کلومیٹر ہے۔ پھر M5 موٹر وے جو ہے جو ملتان سے لے کر سکھر تک ہے اور اس کا ڈسٹنس جو ہے وہ تقریباً 392 کلومیٹر ہے۔ اور ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں، جو M5 موٹر وے ہے یہ سب میں سے لانگیسٹ موٹر وے ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ لانگیسٹ موٹر وے جو کون سا ٹریک ہے وہ ہے M5 موٹر وے، جو ملتان سے سٹارٹ ہوتی ہے سکھر تک اس کا جو ہے فاصلہ ہے وہ تقریباً 392 کلومیٹر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ آگے چلتے ہیں M6 موٹر وے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ M6 موٹر وے جو ہے وہ سکھر سے لے کر حیدرآباد تک ہے۔ M6 موٹر وے سکھر سے لے کر حیدرآباد ہے اور اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ ابھی میئر نہیں ہو سکا کیونکہ اٹ از انڈر کنسٹرکشن، لیکن ریجن یہی بنے گا۔ M6 موٹر وے پر ابھی کام چل رہا ہے، سکھر سے لے کر حیدرآباد تک یہ جو ہے لنک ہوگا اور یہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ M7 موٹر وے کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ M7 موٹر وے جو ہے وہ دادو ٹو ہب ہے، دادو سے سٹارٹ ہوگی اور ہب تک یعنی بلوچستان کا ایک علاقہ ہے وہاں تک یہ جائے گی، اور یہ موٹر وے بھی ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے۔ ٹھیک ہے، جو انڈر کنسٹرکشن ہے اس کو میں نے سیریز وائز اس لیے کیا ہے کہ آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہو جائے کہ M1 موٹر وے کہاں سے لے کے کہاں تک ہے، M2 کہاں سے لے کے کہاں تک ہے، M3 M4 M5 M6 M7۔ اب ناؤ ہم M8 دیکھیں گے۔ M8 موٹر وے جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی رتو ڈیرو سے لے کر گوادر تک یہ چلے گی، اور یہ بھی ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، یہ بھی ابھی کمپلیٹلی نہیں بنی۔ ٹھیک ہے، M8 موٹر وے رتو ڈیرو ٹو گوادر ہے اور یہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ لیتے ہیں M9 موٹر وے، اٹ از بٹوین حیدرآباد اینڈ کراچی۔ ٹھیک ہے، M9 موٹر وے جو ہے وہ حیدرآباد سے کراچی تک ہے اور اس کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 136 کلومیٹرز ہے۔ ٹھیک ہے، 136 کلومیٹرز ان کا درمیانی فاصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں جو M9 موٹر ویز میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ابھی تک جو ہے یہ بہت فیمس ہیں، یہ ایریاز ابھی آگے بھی بن رہی ہیں۔ M10 and M11 کا جو ہے ابھی پروجیکٹ جو ہے وہ سائن ہو چکا ہے اور اس پر بھی کنسٹرکشن ابھی اسٹارٹ ہونی ہے۔ تو یہ M9 موٹر وے تک آپ نے اس کے نام یاد رکھنے ہیں، اس کا جو رینج ہے جو سٹیز ٹو سٹیز کنیکٹڈ ہیں وہ یاد رکھنا ہے، اور اس کی جو لینتھ ہے یعنی کتنا ڈسٹنس ہے ہر ایک موٹر وے کا وہ یاد رکھنا ہے۔ اور جیسا کہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو لانگیسٹ ڈسٹنس ہے وہ ہے ملتان ٹو سکھر۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں نیشنل ہائی ویز۔ نیشنل ہائی ویز از آلسو ویری امپورٹنٹ ٹاپک جس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں۔ نیشنل ہائی ویز آپ کو پتہ ہے کہ ادر دین موٹر ویز ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ کہتے ہیں جی ٹی روڈز۔ ٹھیک ہے، تو جی ٹی روڈز کے حوالے سے، نیشنل ہائی ویز کے حوالے سے ہم ابھی پڑھنے لگے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے مشہور جو ہے وہ N10۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ دیکھ لیتے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہماری لانگیسٹ موٹر وے ہے، لانگیسٹ ہائی وے ہے، نیشنل ہائی وے ہے، اس کو ہم نام دیتے ہیں N5 کا، جو کراچی سے سٹارٹ ہوتی ہے اور تورخم یعنی افغانستان کا جو علاقہ ہے، افغانستان کا جو ایک بارڈر ہے تورخم، وہاں تک یہ جاتی ہے۔ اس کو لانگیسٹ نیشنل ہائی وے بھی ہم کہتے ہیں، اور اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ تقریباً ہے 1819 کلومیٹر۔ یاد رکھیے گا کہ N5 جو نیشنل ہائی وے ہے یہ سٹارٹ ہے کراچی سے لے کر تورخم تک، اور یہ سب سے لانگیسٹ ہائی وے ہے پاکستان کی، اور اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ 1819 کلومیٹر ہے۔ اس کے بعد جو نیشنل ہائی وے ہے جس کو ہم N10 کے نام سے دیکھتے ہیں، N10 جو ہے وہ کراچی سے لے کر گوادر تک ہے، اور ان کا جو
یہ ایز نون ایز مکران کوسٹل ہائی وے کے نام سے بھی جانی جاتی ہے. کس نام سے جانی جاتی ہے؟ اٹ از آلسو نون ایز مکران کوسٹل ہائی وے. تو اگر آپ سے MCQs میں پوچھا جائے کہ مکران کوسٹل ہائی وے جو ہے اس کا وہ کون سی ہائی وے ہے تو وہ N10 ہے. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے گا. اور اس کا جو ڈسٹنس ہے یعنی اس کا جو یہ تقریباً جو ہے 653 کلومیٹر 653 کلومیٹر یہ جو ہے لمبی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ N15 کو ہم دیکھ لیتے ہیں. N15 سٹارٹ ہوتی ہے مانسیرا ٹو چلاس. ٹھیک ہے، N15 جو ہے وہ مانسیرا سے چلاس تک ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تقریباً 240 کلومیٹر ہے. اس کے علاوہ ہم N20 دیکھتے ہیں. N20 نیشنل ہائی وے جو ہے وہ کشمور سے اباڑو تک ہے. کشمور سے اباڑو تک ہے اور اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ 42 کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد N25 ہے. N25 جو نیشنل ہائی وے ہے وہ کراچی سے لے کر چمن تک ہے، اور چمن جو ہے آپ کو پتہ ہے بلوچستان کا علاقہ ہے، اور اس کا جو ڈسٹنس بنتا ہے وہ 813 کلومیٹر بنتا ہے. تو لانگسٹ یاد رکھ لیجئے گا، لانگسٹ جو نیشنل ہائی وے ہے وہ N5 ہے، جو کراچی سے ٹورخم تک اس کا جو ہے ڈسٹنس ہے وہ تقریباً ڈسٹنس بنتا ہے 1819 کلومیٹر. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں N30 جو ہے. N30 سٹارٹ ہوتی ہے باسیما ٹو خزدار. ٹھیک ہے، اور اس کا ڈسٹنس ہے وہ ہے 110 کلومیٹر. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں نیشنل ہائی ویز کو ہی ہم نے دیکھنا ہے. نیشنل ہائی ویز میں پھر N35 رینج آتی ہے. وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ وہ حسن ابدال سے لے کر خنجراب تک ہے، اور خنجراب پاپولرلی نون ایز کراکرم ہائی وے. اٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دس نیشنل ہائی وے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ایک تو N5 آپ نے یاد رکھنا ہے، وہ لانگسٹ ہے جس کا ڈسٹنس 1819 کلومیٹر ہے. دوسرا آپ نے یاد رکھنا ہے N35. N35 جو ہے یہ حسن ابدال سے سٹارٹ ہوتی ہے اور خنجراب تک یہ جاتی ہے، پاپولرلی نون ایز کراکرم ہائی وے. ٹھیک ہے، 1300 کلومیٹر ہے، اور کراکرم ہائی وے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں چائنا سے کنیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہوگا. N40 جو ہے وہ رینج ہے سٹارٹ کوئٹہ سے تافتان تک وہ جاتی ہے، اور یہ 610 کلومیٹر ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے N45 ہے. N45 جو ہے وہ نوشیرہ سے چترال تک اس کا ڈسٹنس ہے، اور وہ تقریباً 309 کلومیٹر ہے. اس کے بعد N50 ہے. N50 جو ہے وہ کچلک ٹو ڈیرہ اسماعیل خان ہے، اور اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ 531 کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد N55 ہے. N55 کوٹری ٹو پشاور ہے. ٹھیک ہے، کوٹری یعنی کراچی کے پاس جو ہے علاقہ ہے، وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے پشاور تک، اور اس کا جو ڈسٹنس بنتا ہے وہ تقریباً بنتا ہے 1264 کلومیٹر. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد N60 ہے. N60 جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ لاہور ٹو سرگودا ہے، اور اس کا آپس میں ڈسٹنس ہے وہ تقریباً جو ہے 185 کلومیٹر ہے. پھر N65 ہے جو کوئٹہ سے سکھر تک ہے، اور اس کا ڈسٹنس 385 کلومیٹر ہے. اس کے علاوہ N70 ہے. N70 سٹارٹ ہوتی ہے قلعہ سیف اللہ ٹو ملتان. قلعہ سیف اللہ اگین بلوچستان کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے لے کر ملتان تک اس کا ڈسٹنس ہے، اور یہ تقریباً بنتا ہے 447 کلومیٹر. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں N75 ہے. N75 جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے اسلام آباد ٹو کوہالہ. ٹھیک ہے، اور اس کا آپس میں ڈسٹنس ہے وہ تقریباً 138 کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چند ایک ہائی ویز کے نام ہیں، یہ آپ نے یاد رکھتے ہیں. اس کے علاوہ N80 ہے. N80 سٹارٹ ہوتی ہے اسلام آباد ٹو کوہاٹ، اور اس کا آپس میں ڈسٹنس ہے 146 کلومیٹر. اس کے علاوہ N85 ہے. N85 میں ہم دیکھتے ہیں خوشاب ٹو سراب، اور اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ 487 کلومیٹر ہے. N90 ہے. N90 جو ہے وہ خواجہ خیلہ ٹو بیشام تک ہے، اور اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ 64 کلومیٹر ہے. اس کے بعد N95 ہے. ٹھیک ہے، N95 جو ہے وہ چکدیرہ ٹو کالام ہے. ٹھیک ہے، چکدارہ تو کالام جیسا کہ سوات کے اندر موجود ہے، تو وہ N95 جو ہے ہائی وے ہے، اور اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ 135 کلومیٹر ہے. اور پھر 105 ہے نیشنل ہائی وے 105، اور اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ لاڑکانہ ٹو سمجھنگ میں مس کر گیا ہوں اس کو. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو کمنٹس میں نیچے ڈسکرپشن میں بتا دوں گا.
ٹھیک ہے. اب یہ جتنی بھی نیشنل ہائی ویز ہیں یہ کس منسٹری کے اندر آتی ہیں اس کو بھی میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتاتا چلوں. ٹھیک ہے, یہ منسٹری آف کمیونیکیشن جو ہے پاکستان میں یہ ساری ہائی ویز اور موٹر ویز جو ہیں وہ ان کے انڈر آتی ہیں. ٹھیک ہے, منسٹری آف کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. اور مین چیزیں آپ نے جو یاد رکھنی ہیں میں نے جیسا کہ بتایا کہ N35 جو ہے از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے N5 ہے نیشنل ہائی وے 5 which is the longest ہائی وے ان پاکستان. تو امپورٹنٹ چیزیں آپ یاد رکھ سکتے ہیں اور یہاں سے ہی آپ کے سارے MCQs جو ہیں وہ بنیں گے. ٹھیک ہے, اس کو یاد رکھنا ہے. اگر آپ نے جو لیکچر ہے یہ اگر آپ دھیان سے سنیں گے تو آپ کو یہاں سے اگر کوئی بھی جو ہے سوال آتا ہے تو آپ اس کو بآسانی جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھتے ہیں انرجی پروجیکٹس انڈر سی پیک کون کون سے ہیں وہ جو ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, انڈر پروجیکٹ جو ہے انڈر سی پیک جو ہے پروجیکٹس ہم ابھی وہ پیچھے کر بھی چکے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کافی ہمارے ڈیمز بھی ہیں, چھوٹے موٹے ڈیمز بھی ہیں اس میں شامل آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے دیکھنا ہے. وہ آلریڈی ہم سی پیک میں کور کر چکے ہیں جس میں انرجی کے پروجیکٹس بھی اس میں لگیں گے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ واٹر پروجیکٹس جو ہیں, اب یہ جو فگرز ہیں یہ جو ڈیٹا ہے یہ میں نے لیا ہے منسٹری آف واٹر ریسورسز سے, جہاں ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چل سکتا ہے کہ کون سے واٹر پروجیکٹس اس وقت جاری ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر آن گوئنگ پروجیکٹس جو ہیں وہ کینیبلائزیشن آف نلا بیگ پنجاب, غبیر ڈیم چکوال پنجاب, اریگیشن سسٹم ریہیبلیٹیشن پنجاب جاری ہے, لائننگ آف اریگیشن کینالز ڈسٹریبیوشن اینڈ مائنرز ان پنجاب, کنسٹرکشن آف پپن ڈیم پنجاب کے اندر. پھر اس کے بعد سندھ میں جو آن گوئنگ پروجیکٹس جاری ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ اس کو فردر بھی دیکھ سکیں. تو ایکسٹینشن آف رائٹ بینک آؤٹ فال ڈیم فرام 7 to C. ٹھیک ہے, دادو اینڈ ٹھٹا ڈسٹرکٹ آف سندھ. پھر کنسٹرکشن آف فائل اسٹرکچر ان نارا کینال, ریسٹرکشن رتو کینال. ٹھیک ہے, میرے خیال سے واٹر پروجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ کے 2 ہی سوال یہاں سے آ سکتے ہیں, وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ان کی اسکرین شاٹس آپ لے لیجئے گا کیونکہ ہم جلد سے جلد جو ہے وائنڈ اپ کرتے ہیں لیکچر. ٹھیک ہے, اور یہ KPK کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 20 اسمال ڈیمز بن رہے ہیں. کنسٹرکشن آف پلائی کنڈال سنم ڈیمز, کنسٹرکشن آف اسمال ڈیمز ان ڈسٹرکٹ مانسیرا KP, ریزنگ ان باران ڈیم بنو, ریہیبلیٹیشن آف اریگیشن سسٹم ان خیبر پختونخوا, ری ماڈلنگ آف ورسک کینال سسٹم ان پشاور اینڈ نوشیرہ. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب واٹر پروجیکٹس کے اندر جو سب سے بڑے پروجیکٹس اس وقت پاکستان میں جاری ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں, وہ ہے محمد ڈیم. ٹھیک ہے, محمد ڈیم آپ کو پتہ ہے کہ وہ سن 2018 کے اندر جو اس وقت کے ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان تھے ثاقب نثار, انہوں نے جو ہے وہ ایک فنڈ قائم کیا تھا کہ ہم فنڈ سے پیسے اکٹھے کر جو ہے محمد ڈیم جو ہے بنائیں گے. تو یہ واٹر پروجیکٹس اگر 2 آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں تو مین پروجیکٹس پاکستان میں آن گوئنگ جو ہیں واٹر سے ریلیٹڈ وہ 2 ہیں. اسٹارٹڈ ان 2018 آن دی ڈائریکشن آف سپریم کورٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے, کاسٹ ان PKR تقریباً اتنے کروڑ جو ہے وہ ہمیں چاہیے, 30,955 کروڑ ہمیں چاہیے ہوں گے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. پروجیکٹ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے, اس کی لوکیشن جو ہے وہ KPK ہے, KPK میں یہ محمد ڈیم بنے گا. ٹھیک ہے, اور سوات ریور جو ہے اس پہ جو ہے وہ سوات ریور کے آس پاس یہ جگہ ہے. ٹھیک ہے, جو KPK اصل میں آپ سے لوکیشن اگر پوچھی جاتی ہے کس پروونس میں ہے تو KPK میں محمد ڈیم جو ہے وہ بن رہا ہے یا انڈر کنسٹرکشن ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا پروجیکٹ تھا وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشنز پر بن رہا ہے, دیامر بھاشا ڈیم. ٹھیک ہے, اسٹارٹڈ ان 2019. اسٹارٹ تو پہلے سے ہو چکا ہے لیکن دوبارہ سے جب اس پر کام اسٹارٹ ہوا ہے وہ 2019 میں اسٹارٹ ہوا ہے. اس کے بعد جو اس کی کاسٹ ہے وہ 675 بلین رفلی اسٹیمیٹ اس کا ہوگا, اور لوکیشن جو ہے اس کا ناردرن KPK ہے, اور یہ کس ریور پہ بن رہا ہے وہ ہے ریور انڈس. ٹھیک ہے, اس پر یہ پروجیکٹ بن رہا ہے. تو ٹھیک ہے, اس حوالے سے ہمارا جو یہ چیپٹر تھا یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ نے اس کے حوالے سے مزید جو ہے MCQs وغیرہ سالو کرنے ہیں
تو MCQs جو ہے وہ خود سے بنا کے دیکھیں، ٹھیک ہے. جو بھی انفارمیشن ابھی آپ کو 2 لیکچرز میں بتائی ہے، کل بھی آج بھی، ٹھیک ہے، ان دونوں لیکچرز کو آپ دھیان سے سنیں. آپ دیکھیں کہ اس میں سے کیا کیا MCQs بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بہت سے MCQs بن سکتے ہیں. اگر میں MCQs صرف آپ کے سامنے رکھتا تو یہ تقریباً 150 سے 200 MCQs ہوتے، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ آپ کو اس طرح کا ایک لیکچر تیار کیا جائے جہاں سے آپ کی ہر ایک کارنر آپ کا جو ہے وہ کمپلیٹ کارنر، ہر ایک کارنر جو ہے آپ اس کو پڑھ سکیں، تاکہ جو بھی MCQs اس سے بنے تو آپ کو وہ آتا ہو. تو اس حوالے سے اس میں ہم نے MCQs شیئر نہیں کیے، یہی وجہ تھی MCQs ہم نے شیئر نہیں کیے. تو اب موٹر ویز کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا. سپوز تو موٹر ویز سے کیا کوسچن بن سکتے ہیں؟ واٹ از دا رینج آف M1 موٹر وے؟ اب رینج آپ نے بتانی ہوگی. M1 موٹر وے جو ہے وہ اسلام آباد ٹو لاہور ہے، یا لاہور یہ اسلام آباد ٹو پشاور ہے، یا پشاور ٹو اسلام آباد ہے. تو یہ M1 موٹر وے کی رینج ہو گئی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ سے M2 کی موٹر وے کی رینج پوچھی جا سکتی ہے جو لاہور ٹو اسلام آباد ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ سے کوسچن پوچھے جا سکتے ہیں. M5 موٹر وے کی رینج پوچھی جا سکتی ہے. واٹ از دی رینج آف M5 موٹر وے وچ از ملتان ٹو سکر اینڈ لانگیسٹ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ موٹر وے کون سی ہے تو وہ M5 موٹر وے ہے. تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہم نے بیشتر جو ہے وہ MCQs ہی کور کیے ہیں. چھوٹی چھوٹی انفارمیشن، چھوٹے چھوٹے فیکٹس اینڈ فگر آپ کو دیے ہیں جس سے آپ کی مدد ہو سکے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.